अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस। और मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से लाइव हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। व्यूअर्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का पार्ट फर्स्ट आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, क्योंकि आज हम डिटेल में प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इक्वालिटी एजुकेशन सिस्टम क्या होता है और एक आम तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बना सकता है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप किन किन पॉइंट्स पर हमारे साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे प्रोग्राम तो ये करना था कि जिस तरह आपसे पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी कि वी वांट टू ब्रिंग कोई इंटेलेक्चुअल डेटा हो, साइंस का हो, नफ्सियात का हो, कुरान का, और हम आगे की तरफ देखें और ये देखें कि इनोवेशन क्या है। लेकिन जंग में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें लोग इन्वॉल्व थे फेडरल कमीशन में के पेपरों के चक्कर में और अदर काइंड ऑफ थिंग। तो आई वाज डीपली शॉक्ड। रीज़न दिस, मैं उस धरती का हूँ, मैं उससे बहुत कुछ जानता हूँ और उसमें बहुत गट्स हैं, बहुत से लोग हैं। तो आज मैं बजाय उस प्रोग्राम के मैं पहले थोड़ा सा अपने जंग के मुतल्लिक बताऊँ कि जंग क्या है और क्या हो सकता था, क्योंकि मैं पहले मेरी मिट्टी का हक है, फिर उसके बाद दोबारा ये आता है कि मैंने अपने कौम के लिए क्या करना है। जी सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, जंग शहर के सपूत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हामिल हैं, लेकिन जंग खुद तरक्की ना कर सका एज अ सिटी। जंग शहर क्यों नहीं तरक्की कर सका? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि दुनिया तरक्की कर गई है कि जंग वाले वही झंगोची या वही अपने जो महवर है उससे बाहर नहीं निकल सके, वो प्रोविंशियल लेवल पर ही नहीं पहुंच सके और तो और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते। आप हैरान होंगे, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि मैं उस मिट्टी का हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इसमें बड़ी चीज़ें थीं, बड़ा कुछ था इन द पास्ट। मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, जंग का जो इलाका था ये इतना फैला हुआ था, ये लैलपुर जिसे फैसलाबाद आप कहते हैं, मुल्तान तक इतना बड़ा एरिया था। इट वाज अंडर वन डिस्ट्रिक्ट दैट इज कॉल्ड जंग। अनफॉर्चुनेटली वो सिमटते यानी कि जो यहाँ के रिच लोग थे, बिजनेसमैन थे, वो सब होते हुए पता क्या हुआ, ये हुआ कि यहाँ से चीज़ें शिफ्ट होती चली गई। ये सुकड़ते जंग जो है इससे इसकी जो तसीलें थी वो भी उससे निकल गई। फैसलाबाद तो निकला, चनियोड़ ये वो सब बन गए और हम इतने महदूद होकर रह गए, हालांकि इतने ज़बरदस्त पोटेंशियल पैदा किए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इट इज़ अ पेनफुल टू मी। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि हम ये कहें कि ये हम जंग वाले कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग थिंग है। अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं, रीसेंट हिस्ट्री, यहाँ से डॉक्टर अब्दुल सलाम नेशनल लेवल आदमी, और इसके अलावा काफ़ी जनरल एयरफोर्स के लोग यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा रिसेंटली मेरे जैसे चंद लोग भी यहीं से निकले, और ताहिर कादरी, मैं जिस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज जंग में प्रिंसिपल आया था, उससे पहले इसी कॉलेज में वो पार्ट टाइम एज ए लेक्चर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी, तौफीक दी, रिसर्च की, उनका एक बड़ा नाम हुआ, तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी लाहौर में बना ली और कनाडा में इधर उधर उनका टच है। इसी तरीके से और बहुत से लोग हैं, मेरे अपने स्टूडेंट हैं जो कि बड़े हाई लेवल पर हैं, यहाँ तक के बाज़ एक की पोजीशन पर हैं, और बहुत से लोग जो ये प्रोग्राम देखते हैं उनमें ज़्यादातर मेरे अपने ही स्टूडेंट हैं। तो दे फोर्स मी प्लीज से समथिंग अबाउट जंग, कि जंग क्या है, हम जंग क्या कर सकते हैं, जंग क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में भी देखें। इसमें बड़े बड़े हस्तियाँ पैदा हुई, बड़े बड़े आई में से पोइट, शायर, आई में से इंजीनियर, मिलिट्री के ऑफिसर या दीगर मुख्तलिफ किस्म के जो लोग थे इसमें पैदा हुए। और तो और अजीम बुल्ले शाह, हक बाहू का कलाम, इतनी बड़ी हस्तियां जिन्होंने वो काम किया जो कि मैं दूसरे अल्फाज में यूं कहूँगा कि वो काम उन्होंने भी नहीं किया जो कि आई में से मॉडर्न लोग हैं। इन्होंने ह्यूमन फितरत पर, उनकी डेप्थ पर, और जो मेरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर इतना काम किया है कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ह्यूमन इनोवेशन पर कितना काम किया। वो उनकी
آپ کلام سنتے رہتے ہیں, نو باڈی از گوئنگ ٹو ایکٹ آن اٹ, نو باڈی ٹو کریٹ دیٹ انوویشن آن اٹ. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس وقت ان کا یہ کلام سنیں نا, آپ کو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, وہ کیا ہستی ہیں, کس طریقے سے, کس انداز میں, کس کلچر میں اور کس سسٹم میں انہوں نے ہم سے باتیں کی. لیکن افسوس ہے نو باڈی از گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور ہم اپنے میں چھوٹی چھوٹی پالیٹکس, یہاں بڑے بڑے بزنس مین بھی پڑے ہوئے ہیں, ٹرانسپورٹر بھی پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ٹھیکیدار بھی نکلے, بڑے بڑے شیخ بھی نکلے, بہت کچھ نکلا, لیکن وہ سب کے سب باہر گئے, مڑ کے کسی نے گیا. اور تو اور کین یو امیجن, یہ تمام ہستیاں جن کا میں ذکر کیا, ان کو یہ جھنگ نظر نہیں آیا کبھی. مڑ کر میں نے اپنی زندگی میں نہیں آیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام یہاں آئے, میں نے انوائٹ کیا. یہ ہمارے جو ریسنٹ ہیں اپنا طاہر قاضی صاحب, انہوں نے باہر یونیورسٹی بنا دی, کیا یہاں نہیں بن سکتی تھی؟ کہنے کا مطلب باتیں بہت ہوتی ہیں, لیکن دکھ کی بات یہ ہے, پلیز کم بیک ٹو یور اوریجنیشن, جنم بھومی, اور جس نے بنایا وہ, آپ کا تمام پیسہ باہر چلا گیا, ایئرپورٹ یہاں سے باہر چلا گیا, یہ تمام جتنے کارخانے تمام یہ جھنگ کے شیخوں کے ان لوگوں کے ہے. تو پلیز اوپن یور آئیز اینڈ تھنک اباؤٹ دا جھنگ. جھنگ ہے تو میری پہچان ہے. تو مجھے آج بہت چوٹ ہوئی, میں آج ڈیٹیل میں بات چیت کروں گا اگلے سیگمنٹ میں کہ ایجوکیشن کیا ہے, یا کیا ایجوکیشن ہے, کیوں نہیں بڑھا, اور اوور آل میں نیشنل لیول پر بات کروں گا. تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف چلیں گے. جی سر, میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا کس قدر اہم ہے. تو اس میں کیا سب سے زیادہ برننگ کوشچن ہوگا, وہ ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات گرامی کا اللہ سے جب کنیکٹڈ ہوا, تو میں اس ٹاپک سے بیس سے چلوں گا, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو میں اقرا کی طرف آؤں گا, بسم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اس میں یہ کیا ہے, یہ ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کی ٹریننگ دی, ان کو بتایا کہ آپ کیا ہیں, اور تمام دنیا کا نالج ان کو دے دیا. اور کس طریقے سے دے دیا, فرام دا اسٹارٹ آف دا ورلڈ وائی آئی کریٹڈ ٹو دا اینڈ اینڈ دا پروسیس, کہ یہ یوں کرو گے یوں, اور کھلا چھوڑ دیا, دماغ دے دیا, چیزیں میرے قابو میں. تو میرے دوستو, ہم آج اس نقطے کی طرف جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں ایجوکیشن. ایجوکیشن از دا بیس آف ہیومن نیچر. ایجوکیشن ہی سے اشرف المخلوقات انسان بنا. یہ علم ہی تھا جس کی وجہ سے ہم ممتاز ہوئے فرشتوں تمام لوگوں پر, اور ہمیں جو شیطان تھا ہمارے خلاف ہو گیا. یہ علم ہی تھا, جب آپ نے پازیٹیو یوز کیا تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے. جب اسی علم کو آپ نے اپنے سیلف پر گزارا کیا اور خود غرض ہو گئے, اور وہ تمام نیگیٹو چیزیں میں ذکر کروں گا آگے اپنے کسی پروگرام میں. دیر آر لائک سرٹن مور دین 60 پوائنٹس ہیں قرآن شریف میں, جس میں بتایا کہ ہیومن نیچر میں یہ ڈرا بیکس ہیں, کیونکہ یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے اندر سے چیزیں نکلیں گی. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہر چیز یہاں پر ہے. تو ہمارا جو بیسیکلی رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس ایجوکیشن کو نہیں سنبھالیں گے, اس کی کریکشن نہیں کریں گے, ماڈرن حالات کی طرف نہیں کریں گے, اور صرف پڑھاتے لکھاتے اور کتابی کیڑے بنائیں گے اور ڈگریاں یوں ملے, میں سب چیزوں کو ڈیٹیل میں جاؤں گا. یوں پبلشرز کمیشن میں کیا کیا چکر ہوتا ہے, پیپر کیسے سیٹنگ ہوتی ہے, لوگوں کو کیسے اپارٹمنٹ. آئی ہیو بین تھرو دس پروسیس, یعنی کہ میرا ابتدا اسی پر اور اینڈ اسی پر ہے. میں اسی تلاش میں کرتے کرتے تلاش سرگردہ یہاں بیٹھا ہوں, اور جو کچھ میں ہوں یہ تمام ایجوکیشن ہے. آئی ہیو ٹو شیئر ود یو. نہیں پیسے نہیں آلات, تو میں کیسے پہنچا یہاں, آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں. سوال یہ ڈگری کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کا اندر کا جو من ہے, اگر وہ چینج نہیں ہوا, آئی تھنک اٹ از آف نو یوز کہ جی میرے پاس یہ ڈگری. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ کے یہاں ڈگریاں کیسے مل رہی ہیں, پی ایچ ڈی کی. آئی نو دوز پیپل, کس طریقے سے بیرون ملک بنا کر ایچ ای سی بنایا, بڑے ایک عظیم شخص کو اس کا سربراہ بنایا, ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب. لیکن جو اس پر جو لوگ لگا جنہوں نے اس کے امپلیمنٹ کی, اس نے بھٹا گل کر دیا. لوگ یہاں سے نا ڈپریس ہو کے واپس بھاگ گئے. میرے اوپر جو ظلم, آئی ہیو اے ہارٹ اٹیک ان دیٹ پروسیس ان مائی لائف. میں وہ ڈسکلوز کروں گا. وہ لوگ چودھری بنے پھر رہے ہیں, اور انہوں نے اس سے یونیورسٹیوں کے اب ہیڈز بنائے ہوئے ہیں, وی سی بھی لگے ہوئے ہیں ان کے وقتوں کے. تو خدا را آنکھیں کھولیں, انہوں بھی مر جانا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے. کسی کرسی کسی کے ساتھ نہیں گئی. یہ جو بڑکے مارتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے,
جو لوٹ رہے ہیں وہ بھی مار جائیں گے، جو مظلوم ہیں وہ بھی مار جائیں گے، لیکن یعقلون یتفکرون، آنکھیں کھولو، اندر کی آنکھیں، باہر کی آنکھیں تو ہر ایک کی کھلی ہوئی ہیں، اندر دماغ میں کوئی چیز ڈالیں بھی نا، صرف گانے گونے یا ادھر ادھر کی حرکتیں سے تو کام نہیں بنتا. تو پلیز اس چیز کو مد نظر میں ایک بڑے ٹچی کوشچن کی طرف جاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور اینالائز کروں گا 40 ایئرس میری اپنی زندگی پاکستان نیشنل سسٹم پر، ایجوکیشن سسٹم پر، سلیکشن سسٹم پر، انسٹیٹیوشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ سسٹم تباہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے یونین بنی ہوئی ہیں، کس طرح یہ اسٹاف جو پڑھانے والے ہیں وہ کیسے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور کس طرح میں نے پکڑا. میں نے بھی تو وہاں سے بہت کچھ سیکھا، اور میں وہ ڈسکلوز کروں گا. کوئی یہ کہے گا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. I'm a person who have done it. Will, honesty and professionalism is the base to reach the destination. تو آپ ذرا صبر کیجئے. جی سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر انسان کے اندر بصیرت کیسے آتی ہے؟ ماشاء اللہ آپ بھی میری طرح انوالو ہو کر کرتے ہیں، تو پلیز ہم مل جل کر کریں گے. اینڈ وی شوڈ ڈو، اللہ نے جو دیا ہے اس کو آگے بانٹو. اگر ہم آگے بانٹیں گے تو پھر ہمارے اندر اور وسعت پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ میں اور بصیرت دیں گے. میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ انکیوبیشن یا انسان کے اندر نئے تھاٹس کیسے آتے ہیں اور کس طریقے سے آمد ہوتے ہیں. ورڈ آمد بھی استعمال کرتے ہیں، بصیرت بھی کرتے ہیں. ایک ایسا خیالات جو کبھی کسی کے پاس نہ ہو، اچانک آپ کے پاس آئے، تو یہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنائے. تو یہ جو ہے نا انر آپ کا کمپیوٹر بڑا ریفائنڈ ہے، لیکن اس کو آپ سوئے رہیں، نہ استعمال کریں، غلط جگہ کرتے. تو آج جیسے آپ نے کہا، میں پہلے اس کے فٹ سٹیپس تو بہت ہیں، لیکن آپ کو اپنا یہ پتہ دوں کہ ہمیں یہ دائرہ کار کتنا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آئی ہیو ٹو گیو یو دیز آئی میں سے ویڈیو پروگرام، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا. سوالات بھی دینے ہوتے ہیں، انہی کے اندر میں نے جواب بھی دینے ہوتا ہے، پھر آپ کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے. تو میری کوشش ہے، آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ. میں یہاں بیٹھو آپ کو ریڈ کر کے خود ہی آپ کو ریڈ کرتا ہوں، خود انالیسس کرتا ہوں، جو سوالات ہوتے ہیں ان کو مکس کرتا ہوں. تو پلیز ویری اوپن یور مائنڈ، گیٹ واٹ ایور آئی ہیو اینڈ شیئر ود اینڈ کریٹیسائز می، گیو می فیڈ بیک. کریٹیسائز می، فیڈ بیک دینا. اگر آپ میرے نقطے نہیں نکالیں گے تو میں کس طریقے سے ہوں. میں ایک موٹی سی مثال دوں. میرے یہاں اگر نقطہ ہے مجھے نظر نہیں آئے گا، دوسرا شخص ہے کہ سر یہاں کچھ آپ کے لگا ہوا ہے. تو ہمارا جو دماغ جو کچھ کر رہے ہیں دوسرا ریڈ کر رہا ہے. ان لیڈروں کو، ان ٹیچروں کو، ان ہیڈ آف ڈپارٹمنٹوں کو، ان ٹاپ پولیٹیکل لوگوں کو، ہر قسم کے لوگوں کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو اپنی لے میں جا رہے ہیں لوگ ان کو آبزرو بھی کر رہے ہیں. میرے جیسے آپ جیسے لوگ، انہیں یہ نہیں پتا، وہ اپنی مستی میں چل جائے. تو پلیز بی کیئرفل. دا بیسٹ فرینڈ از دیٹ وی شوڈ ہیو اے پروڈکٹیو کریٹیسزم، ناٹ کریٹیسم فار دا سیک کریٹیسم. لگا ہوا ہوتا ہے تماشا ملک میں، او جی ان فلانی یہ پروسیشن آ رہا، او جی یہ فلاں کی ماں بہن، یہ فلان، او ہم نے یہ کر دیں. یار خدا کا خوف ہے، یہی انرجی آپ اپنے دشمن کے خلاف لگا دیں. آپ اپنا بھی ظلم کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں. یہ آپ سب سے بڑے ظالم ہیں. قرآن میں آیا سب سے جو ورسٹ آدمی ہے وہ ظالم ہوتا ہے. کسی پر ظلم کرنا، اپنے پر ظلم کرنا، چلتی ہوئی دنیا پر ظلم کرنا، غریب لوگوں پر ظلم کرنا، ترقی ہوتے ہوئے پر رکاوٹیں ڈالنا. آپ جیسا بھی کوئی شخص ہے جو اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی مارے اور اس پر مسکرائے کہ یہ کیونکہ جی مجھے نہیں ملا. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ذرا الرٹ ہو کر یہ پوائنٹ لکھ لیں. آئی وش کہ میرے ایجوکیشنسٹ دوست، اسکالر، سائیکالوجسٹ، سوشل ورکر جو اس کو دیکھیں گے، یہ اس میں سائیکالوجی کے علاوہ تھوڑی سی گہری باتیں بھی ہوں گی، لیکن ایک عام شخص کے لیول پر. کیوں میں نے کوئی اپنا وہ تو نہیں بتانا کہ میں یہ جانتا. میرا مطلب ہے کہ جن کو نہیں ان کو دیا جائے، جن کے پاس ہے وہ مجھے بتائیں کہ سر یہ آپ نے یہ چیزیں اور بھی ایڈ کریں، تاکہ ہم ایک یونٹ کی طرح، مل جل کی طرح، اس میں اسلام بھی ہو، قرآن بھی ہو، سائنس بھی ہو، سائیکالوجی بھی ہو، ماڈرن سائنسز بھی ہو، اور ہم مل کر چلیں. کوئی بڑا نہیں ماں سوائے خدا کی ذات کے. تو دس از ناٹ اے کریٹیسزم، جسٹ شیئرنگ واٹ. تو رائٹ ڈاؤن میرا جو مقصد ہوگا، واٹ از ایجوکیشن، اس کی نیڈ کیوں ہے، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے، ایجوکیشن کی ضرورت، ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، پھر اس لائف میں ووکیشنل کیریئر، پروفیشنل آئیڈینٹی کس نے کرنی ہے، کہاں ہونی ہے. اس کے بعد یہ ہے کو جو ریسپانسبل اس نے رول لینا ہے
جو میری اگلی سیریز جو ہم نے روک دی ہوئی ہے، ہم نے آگے ایڈولسنٹ سے میریٹل سسٹم، شادی بیاہ، جھگڑے، میریٹل دس دیٹ، بزرگوں کا رول، اور اینڈ رزلٹ ہم نے اس پر جانا ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، تو اس کے یہ بھی کرنا ہے، تو اس چیز کو تو ہم چلائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اسی کے اندر سیری میں کہ ایجوکیشن میں ہم کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے، ریسپانسبلٹی کیا ہے، میریٹل یونٹ کیا ہوتا ہے، سوشل اینڈ نیشنل آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، سویلائزیشن کیا ہوتی ہے، انوویشن کیا ہوتا ہے، یہ لائف پروسیس ہے تھرو آؤٹ لائف، اینڈ ابو آؤٹ واٹ از اے نیشنلٹی پاکستانی۔ اگر پاکستانی ہیں تو بھائی بات بنتی ہے، اب وہ محلے والے والی ہوں، بات پروونشل والی ختم ہو گئی، جس سے میڈیا دور۔ تو میری بات غالباً آپ کو سمجھا رہی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، اور آپ کے ہم وہ بھی لیتے جائیں گے سوالات بھی، اور یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ ہم نے کس کی طرف چلنا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہوگا، میں اپنی جو لائف ہے اس کو بھی بیان کروں گا، پچھلا پاکستانی کلچر، ایجوکیشن سسٹم وہ کیا تھا، وہ کیوں بیسٹ ہے اب بھی اس ماڈرن سے، اور وہ پرسنالٹی کیوں بنتی تھیں اچھی، وہ ماڈل کیا تھے، وہ احترام کیا تھے، وہ روایات کیا تھیں، جس کی وجہ سے ایک سکون کی دنیا تھی۔ اب سب کچھ ہے بے سکونی، خود غرضی۔ تو انشاءاللہ وی آر موونگ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جی سر، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ان راز سے پردہ فاش کریں کہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان نسل ہے، ینگسٹ بلڈ ہے، جو اسٹوڈنٹس کس طرح اپنے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں، اور 2 نمبر ڈگریاں کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا لمبا حساب کتاب ہوگا، لیکن کیا کیا جائے، چیز یہ ہے کہ جو موجودہ آج کل کی ہماری نسل ہے، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں بتائیں گے تو وہ صرف کہتے ہیں جی ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، ہم غریب ہیں، جی ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم جی آئے دن آتا ہے جی ہم یہاں امریکہ کیسے آ جائے، یہاں امریکہ میں آ کے کیا، وہ آپ کی ڈگری نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اس کی ریزن بتاؤں گا کس قسم کی آپ کی ڈگری ہوتی ہے، ری ایویلیویٹ ہوتی ہے، میں خود کرتا رہا ہوں، اور کریڈٹ آورز آپ کو نہیں ملتے پورے۔ ریزن یہ ہے کہ جس طرح پڑھایا ہوگا، جس طریقے سے آپ کی یہاں ڈگری، میں آگے وہ بھی ذکر کروں گا، جس طرح یہاں کی ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے، کس طرح کاپیاں کر کے، بیکنگ کر کے، مخصوص لوگوں کو بیچ کر۔ تو میں نے پی ایچ ڈی کر لی، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ واٹ از اے بیسک اسٹیٹسٹیکل رول اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی دا ہیومن نیچر۔ بہت کچھ ہے، میں سوری، کیونکہ جب تک میں ان کو اوپن نہیں کروں گا تو سارے کہیں گے نہیں جی واہ واہ واہ، میں ابھی آپ کو کوئی اچھا گانا سنا دوں گا، یا ابھی بیچ میں دکھائیں گے کچھ تاکہ بور نہ ہوا، لیکن وہ کہیں گے واہ کیا بات کہی۔ اور سائیں ہمارا مقصد وہ گانا سنانا نہیں ہوتا، اس گانا یا اس لیرک کے پیچھے، اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے جس نے پروڈیوس کیا ہے، اس کی جو میسج ہے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اقباؤ کا ایسے میں تھوڑا سا بھی بیچ میں دکھاؤں گا آپ کو کس طریقے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کہ بی اوپن۔ میرا کہتے یہ نہ کریں، میں کیوں نہ بتاؤں بھائی، جو کسی نے میرا کرنا کر لیا، جو میری نہیں پرموشن دینی نہیں دے۔ میں ساری عمر سیلف میڈ آدمی ہوں، مجھے دیا کیا اسے؟ میں اپنے اگر دکھ آپ کو بتاؤں تو آپ شرم سے نیچے سر کر لیں کہ ان لوگوں کے، یہ درویش لوگ یا سیلف میڈ آدمیوں کے ساتھ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، ان کو کیسے تباہی ہو، کس طریقے سے بڑے بڑے پیٹ والے جو 30 40 سال سے چھائے ہوئے ہیں، گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کے انہوں نے چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک نیا سوچ آئے، نیا پاکستان آئے، نیا سسٹم ہو کہ ہر ایک ایکول ہو، ہر ایک وہ اپنی ذات کے تحت اپنا اس میں حصہ کرے۔ سر کائنڈلی آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ سر انسان کے اندر بدلاؤ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے آتا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ آپ سے عرض کروں کہ انسان کے اندر جو چینج ہے تھرو آؤٹ لائف ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ نہ کہیں کہ آج میں نے یہ ہوں تو نہیں، آپ ہر نیت اینڈ اسٹریٹ فارورڈ سمپل گول فوراً عمل، لمبی چوڑی کوئی کہانیاں نہیں، چھوٹے چھوٹے گول۔ میں یہ بھی بتاؤں گا میری زندگی میں ہر سٹیپ پر کوئی نہ کوئی پرسنالٹی گول تھا، اس کو اچیومنٹ کر کے میں پھر آگے کی طرف گیا ہوں۔ بصیرت جب ہوئی میں 2 سال کی عمر کے، تو میں ڈیٹیل میں تو چھوٹے چھوٹے وہ چیزیں جو آپ کو، میں 4 کلاس میں تھا، یہ 2 کلاس میں تھا، تو کیا ہوا جانا، جس وقت یہ میتھ کو سمجھاتا نہیں، اتنی بڑی کلاس، کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر، وہ بچہ جب بور ہو جاتا باہر سے نکل میں کھسک جاتا تھا، اور وہاں جنگ میں ایک جگہ ہے اڈا، وہاں بیٹھ کے میں ٹانگیں گنتا تھا، ادھر اتنے کے اتنے ادھر، یہ دس وجہ سے
پھر اس کے بعد کیا ہوا جی، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں، نہ ان کے پاس بصیرت تو نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی سروائیول کی جنگ میں ہیں، تو انہیں یہ کوئی سمجھانے والا، انہیں سٹیپس کا نہیں پتا کیسے کرنا ہے، تو سیلف میڈ حساب سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنا، زیادہ ٹائم کہاں ضائع کر دینا، گیموں میں، دوستوں میں، ہاکی، فٹ بال، ان چیزوں میں۔ تو میں جب 4th کلاس میں تھا، میں اس کا سٹائل بتاؤں، جب ہم لوگ صبح جاتے تھے اس کے اوپر ٹاٹوں پر بیٹھتے تھے، تو صبح ہوتی تھی اس کی اسمبلی کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ انہیں بتایا جاتا تھا، کیا کہتے ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے، آ کے وہ دعا پڑھتے تھے، لب پہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ ایک دور قرآن شریف ہے، پھر ایک ان کو سرمن دیا جاتا تھا، پھر وہ اپنی کلاسوں میں جا کے یوں اپنا سسٹم کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جہاں سے آپ بچے ادھر پہ، اس کے بعد آپ کالج میں آئے، ہائی اسکول میں آئے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ وہاں سمارٹ جو ٹیچر ہوتا تھا نا، بچوں کو پیار سے بلانا اور ان کو نام رکھے ہوتے، مثال طور پر مجھے انگلش بہت کم آتی تھی، اب بھی کمزوری تھی، اب ماشاءاللہ اس کو میں نے اوور کم کر کے بلکہ بہتری 15-20 کتابیں لکھی انگلش میں اس طریقے سے۔ تو کہنے کا مطلب نہیں ہے تو پوٹینشیل کریٹ ہو سکتے، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا تھا، گروپ بنے ہوتے تھے، جو میرے جیسے کمزور تھے نا، پپو ٹائپ میں اپنے آپ کو کہوں، ادھر آ تھپڑ مار دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹیچر بار بار بہت اچھے تھے، ہمیں ٹریڈر آئی لینڈ پڑھایا جاتے تھے، تو وہ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ انہیں نام رکھے ہوئے تھے، جمی کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک کے بیچارے آنکھ خراب تھے، لانگ جان سلور تو خوب شرارتیں کرتے، یعنی کہ اس قسم۔ پھر اس کے بعد سرمن اور ہائی اسکول میں انہوں نے پڑھانا، پھر کولیکٹیو ہونا، پھر اس کے بعد کولیکٹیو ایکسرسائز ہونا اسی میں، اور پھر جو وقت ہے اس کے حساب سے سرمن ہونا، پھر جس نے غلطی کی وہاں بلا کر اس کو ٹھیک ٹھاک ہونا، ایک ماڈل دینا، اور جس نے لیا ہے اس کو کھڑے ہو کر تالیاں بجانا۔ دس واز دا اسٹارٹ۔ کین یو سی کہ ان غریب ایریا میں، جھنگ جیسے ایریا میں، پرائیویٹ اسکولوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، پبلک اسکولوں میں، لیکن ان میں سے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے پیدا کیے۔ تو میرا اس وقت جو پہلا ماڈل ہوتا تھا، ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا نور الحسن، آج بھی میرے ذہن میں ہے، انہوں نے وہ پہنی ہوئی تھی پگ اور شیروانی اور روب، اور یعنی کہ میں سے مہندی والی ان کی داڑھی ہوتی تھی، تو جہاں سے گزرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جناب آئے وہاں سے پاس ہو کر تو گورنمنٹ کا جھنگ میں آئے، تو ہم پیدل جایا کرتے تھے گروپ میں۔ یہ جو آپ کے بہت سے لوگ ہیں، لائک کیا ہے، بہت سے دوست ہیں میرے ساتھ، یہاں کے مشہور شیر افضل جعفری صاحب، ان کا بیٹا ہوتا تھا، ایک اور محمود شام جو بعد میں جنگ میں بڑا نام کے ہم پیدل جایا کرتے تھے، گروپ میں جانا اور دیکھنا، ٹھنڈے ہو کے بھرنا، مطلب ایج کا فیکٹر ہے، ہم کوئی ولی اللہ تو نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب پھر شام کو گیمیں کھیلنا، ہاکی جا کے، پھر اس میں لڑائی ہونا، سر بھی پھٹے کئی دفعہ، میلے میں گئے دوستوں کے ساتھ، وہاں گروپ بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کمزور بچہ ہے، اس کی چڑھائی۔ کہنے کا مطلب میں وہ کلچر اور چیزیں بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئیں وہ، لیکن اس کے باوجود محبت، پیار، ماں باپ، ایک دوسرے کا خیال ہوتے تھے۔ اب میں یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیو یو این آئی سی کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے کلچر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ٹی وی نے کیا کیا ہوا ہے، آپ کا گروپ کس قسم کے ہیں، آپ کے اندر وہ آتی ہیں باتیں جو کہ ہمارے دور میں ہوتی تھیں۔ تو انشاءاللہ اس پر میں مزید آگے بات کرتا ہوں، پھر میں تیز سے چلوں گا، کیونکہ اصل چیز میرا ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنا ہے اور خامیوں کو دیکھنا ہے، اور وہ ہمارے اندر ہی ہیں۔ خامی اگر دور ہو جائیں تو یہیں سے لوگ دنیا میں نام پیدا کرنے والے ہوئے۔ تو انشاءاللہ کیپ آن، آئی ایم ود یو اینڈ وی ورک لائک اے ٹیم۔ اوکے جی ویورز، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سیکنگ پیس، اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں اس پروگرام کو سیکنڈ پارٹ پر لانا پڑ رہا ہے، لہذا مزید ہم سر سے اس پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے فردر جو کویسچن ہم کر رہے ہیں ان کو ملاحظہ فرمانے کے لیے آپ ہمارے سیکنڈ پارٹ کو دیکھیے گا۔